بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصره العزيز لهذا الأسبوع. ويشرفنا أن نقدم لكم اليوم ما جاء في اللقاءين اللذين عقدهما حضرته، الأول مع وفد من خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءه الثاني مع وفد من كندا. ونبدأ بلقاء حضرته نصره الله يوم السبت مع مجموعة من أعضاء مجلس خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية. يوم السبت 23 من نوفمبر تشرين الثاني المنصرم، تشرف عدد من خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء حضرة الخليفة الخامس، فقد سافر 23 خادما خصيصا لحضور هذا اللقاء. أتيحت الفرصة لجميع الخدام لتقديم أنفسهم وطلب إرشادات حضرة أمير المؤمنين بشأن القضايا التي تؤثر على الشباب. We are students living in a Western city or country with friends with little to no knowledge about Islam. How do we teach them the difference between Ahmadiyyat and Sunnis or Shias? Well, you can simply tell them there was a prophecy of the Holy Prophet ﷺ, and according to the promise of Allah Ta'ala, that in the latter days a person will appear as a subordinate and assistant of the Holy Prophet ﷺ, and whose title will be Messiah and Mahdi. And all the Muslims believe that this is the true tradition, true hadith, and they are waiting for that person. But we believe that that person has appeared in the person of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, and he claimed himself to be the promised Messiah and Mahdi. And not only that he claimed only, the Holy Prophet ﷺ foretold some heavenly and other signs. And one of those signs was the eclipse of sun and moon in the month of Ramadan on particular dates. And that happened in 1894 in the Eastern Hemisphere, Qadian and other parts of India, and in 1895 in Western Hemisphere in America as well. And it has already been well recorded in the history. So we believe that these signs have been fulfilled. There are quite a number of other prophecies, as the old means of transportation, horses and cars and other things, will be abandoned, and the new means of transportation will start. And there are so many other signs. So we believe that all the signs told by the Holy Prophet ﷺ in quite a number of traditions and ahadith have been fulfilled. And the claim was there, and that heavenly sign of the eclipse of sun and moon has also occurred. So we believe that since these signs have been fulfilled and the claim is there and Allah is helping the person, so we say that that person has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad Qadian. But other Muslims are still waiting for the advent of the Messiah and Mahdi. They think that the old Jesus Christ will appear again. But we say no person can live for such a long time, 2000 or more years. So Jesus has died and he is not coming again. But they are still waiting for him. But sometimes they have started saying that no,
Now Jesus will not come, and no prophet can come after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We believe that even if the Prophet Messiah al-Islam claims himself to be the Messiah and Mahdi and Prophet, but subordinate Prophet, who will continue the work and the Sharia and spread the message of Islam according to the guidance and instruction of the Holy Prophet ﷺ and the Holy Quran. Right? So it does not break the seal of the prophethood of the Holy Prophet ﷺ. Right? Yeah. But some the Muslims say that no, since the Holy Prophet ﷺ is Khatamun Nabiyyin, and now any claim of any prophethood after that is going to break the seal of the Holy Prophet ﷺ, and that cannot be tolerated. We cannot bear it. Right? This is why they speak against us. But we say, no, since the person who claims himself to be the servant of the Holy Prophet ﷺ, he is spreading the message of Islam according with the prophecy of the Holy Prophet ﷺ. So it does not break the seal. No new Shariat can come, but a prophet with the Islamic Shariat, the Shariat of the Holy Prophet ﷺ, and to spread the message of the Holy Quran can come. Right? So this is the difference. This is what we believe and they don't believe. And ultimately, they will come when they will have to believe it, when they see according to their understanding and concept and the traditions. There has not been for any person who claims himself to be Messiah and Mahdi. Right? So ultimately they will have to accept it. So, but we shall have to wait. And the Prophet Messiah al-Islam has said that I have come on the footstep of Jesus Christ, and I am spreading the message of Islam as Jesus came as the Messiah of Moses. He said that it will not take 300 years before you will see the message of Islam and Ahmadiyyat has spread all across the world, because the teaching of Jesus Christ took almost 300 years before Christianity spread all across the world, right? When the Roman Empire accepted Christianity. So what he says, you will see that much time will not lapse before you see the spread of Islam and Ahmadiyyat, right? This is how we can explain to others. My question is, with so many new immigrants moving all around the world, Ahmadi immigrants, there tends to be a divide between Qadam who are born in that country and who move from elsewhere. What can we do to fix this relationship? You see, we are Ahmadis. We believe in one God. We believe in one holy book, the Holy Quran. We believe in the last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? We believe that Prophet Messiah al-Islam has appeared. We believe that after his demise, the system of Khilafat has continued. See, we believe in all these things, right? So, what is the difference? The only thing is that you were born in the United States and your cousin was born in Africa or Pakistan or India or South America or any other country, or your friend was born somewhere else. So, since your belief is the same, your teaching is the same, so as far as the religion is concerned, there shouldn't be any difference, because there is no any deviation in your teaching. The only thing is the language. Once a person comes to the United States, he migrates from Pakistan or Bangladesh or Middle Eastern country, and he stays there in America for some time, he will understand the language, right? When I speak with you, I prefer to speak in Urdu to make you understand in a better way. But
since you don't like it, this is why I'm trying to speak in English, right? Jazakallah Huzur. So if you have better understanding with me, you should have the same understanding with your fellow brothers, right? ٹھیک ہے. Jazakallah Huzur. میرا سوال یہ تھا کہ اگر رشیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو اٹیک کرے پھر ہم احمدی مسلمس کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم احمدی مسلم یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو رہ رہے ہیں وہ وہاں کے نیشنل ہیں. اگر رشیا یا کوئی بھی ملک اٹیک کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا وہاں کے سٹیزنز کا کام ہے. اگر آپ آرم فورسز میں ہیں تو ان کے لیے لڑنا بھی کام ہوگا، رائٹ؟ نہیں تو خود دعائی کر سکتے ہو اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیڈرز کو بھی سینس دے کہ وہ ظلم نہ کریں، اینڈ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سینس دے کہ وہ کوئی کسی قسم کی کروئلٹی کمٹ نہ کریں. جب ہم کہتے ہیں حب الوطن من الایمان کہ لو آف یور کنٹری اینڈ نیشن از پارٹ آف یور فیتھ، اس کے لیے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا نا. تو بٹ اگر یہ دیکھو کہ ہمارا ملک ظلم کر رہا ہے پھر اگر کر سکتے تو مائگریٹ کر جاؤ وہاں سے. As Ahmadi Muslims, what do we believe about jinns and the power of jinns? See, jinn is not something which we perceive or imagine. The word jinn has different connotation. Bacterias are also called jinn in Arabic. Any hidden thing is also called jinn in Arabic. All those big people who do not appear before the public frequently, they are also called jinn. The strong people living in the caves and bush, or the very strong people who are working for other people, they are also called jinn. So this is the meaning of the word jinn, right? But if you think that there is some jinn who has empowered some person and has taken over all his capabilities and senses and everything, that we do not believe. They don't have that power. Achha. So if any person says that is the case, then ask them to pray and recite La hawla wa la quwwata illa billah, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, and Allah Ta'ala will save you from this type of adverse situation. Normally in illiterate people, among uneducated people, ignorant people, this is the concept that jinns have overpowered them and they have, acquired all their capabilities and strength, and they do whatever they like, and you are just puppet in their hand. No, it is not the case. That is the disease. Achha. It should be treated. Ji. They should contact psychiatrist, right? Ji. My question is, if a family member or a loved one has deviated from Islam or Ahmadiyyat, how can we as young Khadim work to bring them back? So you should try hard. If they are ready to listen to you, then preach them. Try to make them understand what are the true teachings, why they are deviating from Islamic teachings. And if they have questions, then take them to the Murabbi Sahib. He will try to satisfy them. And if they do not want to understand and they say, no, I don't want to listen to you and don't want to talk to you on this issue, just pray for them. Right? Allah Ta'ala save them. Inshallah. Take If you could, Brother Huzur, if you could pray for my spiritual connection with Allah as well as my academic success. Allah Ta'ala. Inshallah. So never leave 5 daily prayers. And if possible, offer some nafal Inshallah. daily. And do more istighfar and durood. As I asked already, that you should recite durood and istighfar and Rabbi kulli shayin khadimuka for your personal betterment and for the Jamaat as well.
what advice would you give to Ahmadi Muslims who are living far from Jamaat or other Ahmadi members? So if they are 2, 3, 4 living together in some small area, then they should come together at least on Fridays. And if you have only your own family members, then try to offer your Jummah prayer with your family members. I lived in Ghana for quite a number of years, and there was no Ahmadi there, only my family members. And we used to offer our Jummah prayer, I, my wife, alone, or sometime, and when the student would come there and join us. Later on at the other place, there was only one worker who was an Ahmadi. He used to come to our house, and I, my wife, and that worker used to offer our Jummah prayer. So this is how we should try to manage the situation. But at the same time, with your wife or children, you can offer 5 daily prayers as well in congregation, right, if possible, and at least read Quran daily so that you, your wife and your children can understand what are the meaning of the Holy Quran. When you are reading Quran, doing tilawat, we should do some translation also of few verses. Where you are living, there is no Ahmadi there? I think it's just me. Then spread the message of Islam, Ahmadiyyat, and Inshallah. get more people into the fold of Ahmadiyyat. جي. وفي ختام اللقاء أتيحت الفرصة للخدام لالتقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين نصره الله، الذي قدم لهم أيضا أقلاما هدية. السلام علیکم. وفي اليوم التالي يوم الأحد تشرف رؤساء وأعضاء الهيئة الإدارية للجماعة الإسلامية الأحمدية في منطقة برامتون الغربية في كندا بلقاء أمير المؤمنين في إسلام أباد. بدأ الاجتماع بالدعاء الصامت، ثم أتيحت الفرصة للجميع لتقديم أنفسهم وطلب إرشادات حضرته بشأن مجموعة من القضايا المعاصرة. سیکرٹری تبلیغ صاحب، آپ نے ٹارگٹ کتنا رکھا ہوا ہے؟ جی حضور 20 کا ٹارگٹ دیا تھا ہمیں. بس جی. کینیڈا کی کل آبادی کتنی ہے؟ میرے خیال 4 کروڑ سے زیادہ ہے. تو ٹارگٹ بڑا رکھنا چاہیے پھر آپ کو. جی جو مرکز نے کیا دینا تھا؟ مرکز خود بھی تو انیشیٹو لیا کرے نا کچھ. جی حضور انشاءاللہ. آپ مرکز نے کیا کہنا ہے؟ مرکز نے انگلی پڑھ کے چلاتے رہنا آپ کو. مرکز کے تو آپ نمائندہ ہیں، آپ خود بتائیں مرکز کو اتنا ٹارگٹ ہم نے مقرر کیا ہے. ثم سأل أمير المؤمنين أعضاء الهيئة الإدارية عن مبادراتهم لنشر الدين، فذكروا بعض المبادرات مثل البرامج المشتركة بين الأديان حيث يتم تعريف الناس برسالة الإسلام والأحمدية. یہ تو تھوڑے سے لوگوں کو آپ انٹروڈیوس کروائے ہیں نا، اتنا کریں کہ ایک دفعہ تعارف تو کروائیں سارا. میں نے تو کہا تھا کہ کم از کم آج سے 15 سال پہلے جو 10% آبادی ہے اس تک تو کوئی پیغام پہنچ جائے نا اسلام کا، تعارف تو ہو جائے. جی. تو اس کے بعد بڑھنا ہے. اب تک تو کہیں پہنچ جانا چاہیے تھا. اس لیے کوئی ایسا پلان بنائیں کہ اپنے علاقے میں ہر ایک تک ان کو پتہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، احمدیت کیا چیز ہے، اسلام کی حقیقی تعلیم کیا چیز ہے. مسلمانوں کو جو چہرہ نظر آتا ہے دوسروں کو دیکھ کے، وہ چہرہ نہیں ہے، اصل تعلیم یہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ تعارف بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی پلان کرنا پڑے گا. خدام الاحمدیہ انصار اللہ لجنہ کے ساتھ مل کے سارے مل کے کام کریں. کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. ٹھیک انشاءاللہ. وسأل أحد الحاضرين حضرة أمير المؤمنين ما الذي يجب القيام به إذا لم يتم تحقيق النصاب المطلوب لانتخابات الجماعة والشورى في الجماعات المحلية في المحاولة الأولى. فقال حضرته إن هذه قضية تتطلب تربية أفضل لأبناء الجماعة. لوگوں سے رابطے کریں، لوگوں کو قریب لائیں، ان کو پتہ ہو جماعت کے نظام کی اہمیت، جماعت کے کاموں کی اہمیت، ان کو امپورٹنس کا پتہ ہو کہ کیا اہمیت ہے
شورا کی یا انتخاب کی، اس میں آنا ہے انہوں نے اور قورم پورا کرنا ہے، تو پھر آئیں گے. یہ تو سیکرٹری تربیت کا کام ہے نا کہ ہر لحاظ سے تربیت کرے. صرف یہ کہہ دینا اچھا بھائی کتنی نمازیں پڑھیں بتا دو، کھانا پوری کر کے بھیج دیا، قرآن شریف کتنا پڑھا، اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا وہ آپ کو نہیں پتہ، خط میں لکھ دیا کہ 400 میں سے 200 نے پڑھ لیا، 100 نے پڑھ لیا. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ راسخ کیا جائے کہ ہمارے کچھ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے، کچھ جو ہمارے سپرد کام ہیں ان کی ادائیگی ہے. اور یہ بھی عبادت کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے حکم ہے کہ جب جماعتی نظام میں تم شامل ہوتے ہو تو اس کی پابندی کرو. ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہر دفعہ عہد لیتے ہیں، خدا ہم لیتے ہیں، انصار لیتے ہیں، لجنہ لیتے ہیں، اپنے اپنے اجلاسوں میں عہد لیتے ہیں دین کو دنیا میں مقدم رکھیں گے. تو پھر مقدم رکھنے کا تو یہی مطلب ہے کہ اپنے ضروریات جو ہیں ان کو پس پش ڈال کے پیچھے کر کے جو جماعتی ضروریات ہیں ان کے لیے آگے آئیں. اور اگر سال میں ایک دفعہ اجلاس میں اگر یا 2 سال میں یا 3 سال میں الیکشن جو ہوتا ہے تو اس میں اگر نہیں آ سکتے تو کیا عہد پورا کیا؟ عہدوں کا پورا کرنا بھی ذمہ داری ہے. اور یہ سیکرٹری تربیت کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں اچھی طرح ڈالیں کہ تم نے عہد پورے کرنے ہیں. صرف سطحی قسم کی رپورٹ دے دینا یا ایک روایتی رپورٹ دے دینا جی ہمارے اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں کون سا کمال کر دیا، نماز تو فرض ہے. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین نہیں. اور عبادت کی تعریف آپ نے یہی کی نماز، 5 وقت نمازیں پڑھو. تو یہ 5 وقت نمازیں پڑھ لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں اگر کر رہا ہے تو پھر وہ احمدی کس بات کا. ٹھیک، قرآن شریف پڑھنا ہے، تلاوت کرنی چاہیے، ضروری ہے، چاہے 1 رکوع 2 رکوع پڑھے تبھی دین کا علم حاصل ہوگا. یہ بھی فرض ہے ایک احمدی مسلمان کا. اس کے علاوہ جو باقی کام ہیں، انتظامی کام ہیں، ان میں اپنا ہاتھ بٹانا، ان میں اپنا وقت دینا، تبلیغ کے لیے باہر نکلنا، تربیت کے پروگراموں کے لیے باہر نکلنا، اپنے گھروں میں تربیتی ماحول پیدا کرنا، یہ چیزیں ہیں جو زائد چیزیں ہیں جو ہر احمدی کو کرنی چاہیے. اس کے پھر ایک ماحول پورا جب سارے یہ کر رہے ہوں گے تو یہ جو مشترکہ کوشش ہے یہ پھر ان کو بہتر کرے گی. پھر ان کو شکوہ نہیں ہوگا کہ آج 3 سال کے بعد مجلس انتخاب کا اعلان ہوا ہے تو وہاں قورم پورا نہیں ہوا، یا الیکشن کے وقت قورم پورا نہیں ہوا، یا خدا الحمدیہ کو شکوہ نہیں رہے گا، یا لجنہ کو نہیں رہے گا، انصار اللہ کو نہیں رہے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے قورم وقت پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ تو ایک روح پیدا کرنے والی بات ہے. بہت بڑا کام ہے سیکرٹری تربیت کا. سیکرٹری تربیت فعال ہو تو امور عامہ کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے، تبلیغ کا کام میں مدد مل جاتی ہے، مال کے شعبے کو بھی مدد مل جاتی ہے. خود احساس ہوگا آدمی کو کہ میں نے کرنا ہے. جن کی تربیت اچھی ہے، جن کو پتہ ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، وہ مالی قربانی بھی کرتے ہیں، وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں. تو یہ سارے شعبے تربیت کے ہیں. اگر آپ ایکٹیو ہو گئے اور آپ کا شعبہ ایکٹیو ہو گیا اور مربیان اس لحاظ سے تربیت کرنے لگ جائیں ساروں کی تو مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو باجماعت آپ کے عاملہ کے ممبران بھی نہیں ہوں گے جو 100% 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیتے ہوں. تو جب یہ حال عاملہ میں ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے خدام یا لجنہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے یا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جس وقت وہ جابس شروع کرتے ہیں یا کاروبار، تو ان کی وہ ٹرانزیشن ہمارے لیے چندے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں بہت لمبا عرصہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مالی تحریکات میں ان کو شامل کریں، لیکن وہ وہاں چیلنج آتا ہے. تو اس میں حضور اگر کچھ رہنمائی فرما دیں. اگر ان کو پتہ ہے امپورٹنس کا، جو اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کمائی کر رہے ہیں اور ان کا مسجد سے تعلق ہے، وہ یہاں آنے والے ہیں، خطبات میں ان کو تھوڑی بہت مربی صاحبان تلقین کرتے رہتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں وہ اپنے چندہ دیا کریں. چندہ ہم یا اسٹوڈنٹ جو ہیں اور ان کو نہیں اگر ہوتا تو یہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے چندہ ہم باقاعدہ نہیں دے سکتے، باقی تحریکات میں ہم حصہ لیتے رہیں گے. تو یہ تو تربیت کا شعبہ ہے، ان کو بتاتے رہیں. چیلنج کا کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے تعلق، جتنا آپ ان سے جوڑیں گے وہ اتنا ہی وہ آپ کے کام آنے والے ہوں گے.
حضرت ابراہیم کو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، پرندے پکڑو اور ان کو کونوں میں بٹھا دو، جی سنو نہ، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، تمہاری تربیت اگر صحیح ہے تو تربیت کر کے ان کو چھوڑ دو، رکھ دو، وہ تم بلاؤ گے تو تمہارے پاس آئیں گے۔ جی سر۔ تو یہ تو اپنے مربیان اور آپ کی تربیت والے اور صدران خود اور عاملہ والے خود اپنے نمونے پیش کریں تو لوگ خود ہی آتے رہیں گے۔ اگر یہ نمونے ہوں گے کہ لوگ خوفزدہ رہیں آپ سے یا بعض حرکتوں کی وجہ سے کچھ ریزرویشنز ہوں تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا۔ حضور اس وقت جماعت کے 2 بہشتی مقبرہ جات قادیان اور روا میں موجود ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی تیسری جگہ بھی اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا؟ بہشتی مقبرہ تو وہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قائم کر دیا قادیان میں، اس کے بعد روا میں، اور وہاں بھی بہشتی مقبرہ ہے، خلیفہ ثانی نے قائم فرمایا، اور وہاں حضرت اماں جان ام المومنین دفن ہے، نبی کی بیوی دفن ہے وہاں، ان کی اولاد دفن ہے، اس کو حد تک تو ہم کر سکتے ہیں۔ باقی حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں خود لکھا ہے کہ اس کی طریق پر اور ملکوں میں بھی قبرستان قائم کیے جائیں گے، تو وہ قبرستان موسیان قائم ہے ہر جگہ۔ بہشتی مقبرے کا نام دینا کیا مقبرہ موسیان کہلاتا ہے نا، آپ کے ملک میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، وصیت والوں کو علیحدہ دفن کرتے ہیں نا، جہاں بھی ہم نے ایک رکھا ہوا یہ قبرستان ہمارے یہاں ہے، ایک حصہ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے موسیوں کے لیے، اس میں صرف وصیت والے جاتے ہیں، تو اس کی اجازت باقاعدہ لیتے ہیں خلیفہ وقت سے کہ یہ موسیان یہاں دفن ہونے ان کی اجازت دیتے ہیں، تو مقبرہ موسیان کہلاتا ہے وہ۔ پھر ان کے یادگار جو باہر کے غیر ملکی ہیں ان کی قادیان میں لگ جاتی ہے، جو پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کی یادگار روا میں لگ جاتی ہے، تو وہ حصہ بن جاتے ہیں بہشتی مقبرے کا۔ ٹھیک ہے، تو میں تو نام نہیں دے سکتا، نام تو وہی بہشتی مقبرے کے ہونے ہیں جو کسی وجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی مقبرہ موسیان ان کے اپنے الفاظ ہیں رسالہ الوصیت میں، وہ نکال کے دیکھ لیں۔ بعض فیملیز جو جماعتی اجلاسات اور دیگر پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکتیں یا نہیں ہوتیں اور جماعت سے رابطہ بھی رکھنا نہیں چاہتیں، اور جب عہدیداران ان سے رابطہ کرتے ہیں تا ان کا بھی نظام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن سکے، مگر پھر بھی انہیں کامیابی نہیں ہوتی، اس سلسلے میں حضور ایک عہدیدار کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ مستقل ان کو سمجھاتے رہیں، کہتے رہیں جہاں تک کہ یا تو وہ انکار کر دیں کہ ہم احمدی نہیں ہیں، احمدی ہونے سے انکاری ہو جائیں، اور جب تک وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں تو پھر ان سے کہو یہ ہمارا نظام ہے، اس کا تمہیں تعاون کرنا چاہیے، پیار سے محبت سے ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ عہدیداروں کا کام ہے کہ مستقل مزاجی سے ان کے لیے کوشش بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ عہدیدار بھی سیکٹری مال اس وقت جائے گا جب چندہ لینا ہے، سیکٹری تربیت اس وقت جائے گا جب اس نے کوئی اجلاس کرنا ہے، صدر جماعت اس وقت جائے گا جب اس کو کوئی خاص مقصد ہوگا، ویسے پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پرسنل رابطے ہوں عہدیداروں کے، صرف سیکٹری مال لینے جائے، ویسے ہی جہاں کبھی کبھی آتے جاتے ایسے لوگوں کو حال پول پوچھ لیا کرے چندے کا ذکر کیے بغیر، ٹھیک ہے، اور آتے جاتے سیکٹری تربیت ان کو بھی کہہ سکتا ہے یا مربی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مسجد آیا کریں، اچھی بات ہے، تو مطلب طریقے سے حکمت سے ان کو بتایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل دنیا داری میں پڑ چکے ہیں، دین سے ہٹ ہی گئے ہیں، تو ان کو کوشش کریں ان کے اپنے حالات کے مطابق کیا لائے عمل بیان آنا چاہیے، تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں نا، اور ساتھ ان کے لیے دعا کریں، لیکن چھوڑنا اس وقت تک نہیں جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں احمدی نہیں ہوں۔ جب تک وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں احمدی ہوں تو پھر اس کو سمونے کی کوشش کرنی ہے۔ کہ حصہ جائیداد کے سلسلے میں جب گھر کی مالیت کی منظوری مرکز سے آ جاتی ہے تو 2 سال میں یا زیادہ سے زیادہ 5 سال میں اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں گھروں کی مالیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اگر اس میعاد کو بڑھا کر 10 سال کر دی جائے تو ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضور انور کی رہنمائی۔ یہ تو قاعدہ بنایا ہوا ہے شورا نے ہی کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ 5 سال تک اس کی اجازت ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی جو ادائیگی وہ رسا نے کرنی ہے، وہ گھر کو بیچ کے کرے یا کہیں اور جائیداد بیچ کے کرے، یا اس کے کچھ بچت ہے کوئی ریزرو ہے اس میں سے کرے، تو وہ 2 سال کے اندر اندر ادائیگی کرے، ٹھیک ہے۔ باقی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں، 10 سال میں
اگر بڑھ گئی ہیں تو اکثر گھروں کے مارگیج ہی ہیں نا، اس میں آپ مارگیج ادا کرتے ہیں، ساتھ رسید بھی ادا کر دیا کریں، تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے کہ ساتھ سے اتر جائے گا۔ اس نے تو کہا تھا میں اپنی جائیداد دیتا ہوں، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر میری جائیداد کے بعد پیسے بچے، میری بیوی بچے دے سکے تو دوں گا، تو جائیداد دیتا ہوں، یہ تو اس کی کمٹمنٹ ہے، تو اس جائیداد کو بیچ کے اتنا حصہ دیتے ہیں۔ بینک کا اگر آپ لے رہے ہیں مارگیج اور وہ ادائیگی نہیں ہوتی آپ کی، ڈیفالٹر ہو گئے، تو بینک پوزیشن میں لے لیتا ہے گھر کو، یا پھر اس کو آپشن میں لے جاتا ہے یا سیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جتنا حصہ آپ ادا کر چکے ہیں اپنی مارگیج، وہ نکالنے کے بعد باقی رقم اگر اس سے زیادہ ملی ہے اس کی قیمت، تو بینک اپنے پیسے نکال کے باقی آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نہیں بنی تو وہ جتنا حصہ وہ بینک ڈرافٹ بنا کے آپ کو اپنا حصہ بینک لے لے گا اور گھر آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے آسانی کی سہولت یہی ہے کہ جتنی آپ مارگیج دیتے جاتے ہیں اتنا حصہ آپ کی ملکیت آتا جاتا ہے۔ اگر اس کی امانتاً آپ رقم جمع کراتے جائیں، ان کو بتا دیں کہ یہ مارگیج میں دے رہا ہوں، یہ میری ملکیت ہے، اس کو شمار کرتے جاؤ، تو وہ جو آپ 5 سال میں دیں 10 سال میں دیں آپ کی شمار ہو جائے گی۔ تشخیص شروع میں کرا لیں، اگر اس طرح آپ دے رہے ہیں تو جتنی مارگیج دیتے جائیں گے وہ اس کو ہر سال لمبا چلا جائے گا، وہ آپ کی شمار ہوتی جائے گی۔ آپ قرارداد میں نوٹ کرا دیں، یہ ہو سکتا ہے، اس پہ لکھ کے امیر صاحب سے کے ذریعے سے ایک تجویز بھجوا دیں۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ پوری ملکیت آپ کی ہے، آپ نے فری ہولڈ ہو گیا، مارگیج کلیئر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پراپرٹی وہ آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد آپ کہیں گے اب میں 10 سال میں اس کی ادائیگی کروں، تو اس کو اسیسمنٹ جب آپ کروا رہے ہیں تو اس کی قیمت یہ ہے۔ پھر 10 سال میں جب ادائیگی کر رہے ہیں تو 10 سال میں جو اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، پھر اس کو پھر 5 سال بعد ری اسیس کروائیں نا، ٹھیک ہے، پھر رسید بھی بڑھائیں، پھر وہاں تو آپ آسانی لے رہے ہیں، پھر اس کو چندے میں بھی تو قربانی کریں نا آگے۔ سوال یہ ہے کہ 5 سال میں ایک ریزنیبل اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہاں جی 5 سال کی قیمت فکس ہے، اس میں تم چندہ ادا کر دو تو تمہاری ری ویلیو نہیں ہوگا۔ لیکن 5 سال کے بعد اب جب 6 سال یا 7ویں سال میں آپ جا کے کرتے ہیں تو وہ جو 4 ملین کی پراپرٹی ہے وہ 8 ملین میں ہو جاتی ہے، تو آپ کہیں میں وسیع تو 4 ملین پہ دوں گا، پراپرٹی میری 8 ملین کی ہے، تو اب تو پھر تو قربانی تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح آپ کے پیس ولیج میں وہی جو مکان 1.5-2 لاکھ کے تھے وہ 1.5-2 ملین کے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اگر اسیسمنٹ کروائی آج سے 10 سال پہلے اس کی 4 لاکھ یا 5 لاکھ، آج وہ 2 ملین کا ہے یا 1.5 ملین کا ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوا، وسیع کیا ہوئی، قربانی کیا ہوئی۔ اس پیریڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے میں اس کی ویلیو قائم رہتی ہے، اس لیے 5 سال کا عرصہ رکھا ہے۔ 5 سال ایک سہولت ہے، باوجود اس کے کہ اس 5 سال میں بھی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے 5 سال پہلے جو قیمت تھی اسی پر وصیت دے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں قیمت تو میری ہو جائے گی 2 ملین، لیکن وصیت میں دوں 4 لاکھ پہ، یہ تو کی قربانی کیا ہوئی، وصیت کیا ہے۔ چندہ عام ادا کرنے والے اور وصیت کرنے والے میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا قربانی کا، جی سر۔ تو پھر اس کی زیادہ قربانی ہوئی ہے، چندہ عام ادا کر رہے ہیں، اپنی آمدن سے دے تو رہے، آپ تو دو لگا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ آیا یہ ممکن ہوگا احمدیوں کے لیے کہ کسی وقت ہم فریضہ حج بطور احمدی ادا کر سکیں گے؟ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن بہرحال اب کم از کم یہ سہولت ہو گئی ہے کہ آپ کو علیحدہ ایمبیسی کے ذریعے جا کے پاسپورٹ نہیں لینا پڑتا، وہاں احمدی یا غیر احمدی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، آن لائن ویزا مل جاتا ہے آپ کو۔ یہ سہولت اس وقت پیدا ہو گئی، تو آئندہ اللہ تعالیٰ مزید حالات بہتر کرے تو ہو سکتا ہے کسی وقت کا جو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ اور مزید سہولتیں پیدا کر دے۔ تو باقی ہمارا کام دعا کرنے کا، جب ہماری اتنی تعداد ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب وہ موقع پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 300 سال سے زائد عرصہ لگا تھا دنیا میں قبول کرنے میں یا پھیلنے میں، اور تمہیں 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا جب جماعت احمدیہ کی اکثریت تم دیکھو گے۔ تو جب ایسی حالت ہوگی تو انشاءاللہ عمرہ اور حج بھی ہو جائے گا۔ چلو پھر اللہ حافظ، السلام علیکم۔
كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز في الأسبوع الفائت. أما الآن فمع مقتطفات من خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد المبارك. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کو سنائیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی، وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارکباد دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ جلد باز صحابہ نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے محروم ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایک مختصر سی تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا یہ بہت بیہودہ اعتراض ہے، کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حدیبیہ کی صلح ہمارے لیے ایک بڑی بھاری فتح ہے۔ فرمایا کہ قریش جو ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، انہوں نے خود جنگ کو ترک کر کے امن کا معاہدہ کر لیا اور آئندہ سال ہمارے لیے مکے کے دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ ہو کر آئندہ فتوحات کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ بس یقیناً یہ ایک فتح عظیم الشان فتح ہے۔ کیا تم لوگوں ان نظاروں کو بھول گئے کہ یہی قریش احد اور احزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف چڑھائیاں کر کر کے آئے تھے، اور یہ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے، مگر آج یہی قریش تمہارے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ گئے جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، مگر اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک بھاری فتح ہے۔ بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني